یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلوات کرو اللہم صلی علی محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الصلاة اللهم صل على محمد وعلى محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على فخر العرب والعجم سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى أبد العابدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صلوات اللهم صل على محمد. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سب سے وقت میں کیونکہ سارے دن کی تھکاوٹ بھی ہے جلوس کی تو لیکن اگر سارا محرم سن لیں اور شام غریباں نہ ہو تو میرے خیال میں محرم باقی ایک بات آج انشاءاللہ یہ جتنی مجالس ہماری تشریح کی ہوئی ہیں ان تمام مجالس کا تتمہ اس کا رزلٹ دیں اور مختصر سبق امید ہے کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے. واہ واہ سبحان اللہ. اب سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ تو بے نیاز ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. پھر بھی فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی مدد کرے گا، کس قسم کی مدد؟ اور سوچنے کی بات ہے، ادھر فرما رہا ہے جو اللہ کی مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا، ہے بھی کسی کا محتاج نہیں، پھر بھی کہہ رہا ہے مدد کرو. ماشاءاللہ. محتاج بھی کسی کا نہیں،
फिर भी कह रहा है फिर भी कह रहा है कि मदद करो। वाह ये कैसी मदद मुराद? माशाल्लाह माशाल्लाह जब मौला अली से पूछा गया, मौला अली वो जात जिनके बारे में पैगंबर ने फरमाया ना मदीनतुल इल्म वाली बाबुहा, माशाल्लाह मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाजा है। बेशक मन अरादल इल्म फलयात मिनल बाब, जो इल्म चाहता है, जो इल्म हासिल करना चाहता है, दरवाजे पर आए, वाह 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 तब उसको सही इल्म मिलेगा। और कभी फरमाया मन अराद अन यंजुरा वाह आदम फी इल्मिही, वाह नूह फी इल्मिही, इब्राहीम फी खुल्लतिही, मूसा फी हैबतिही, ईसा फी ज़ुहदिही, फल यंजुर इला अली इब्न अबी तालिब। वाह जो हजरत आदम के जमाने में नहीं था, वो चाहता है कि मैं होता तो आदम को उसके इल्म में देखता। वाह और हजरत इब्राहीम के जमाने में नहीं था, वो चाहता है कि मैं अगर इब्राहीम के जमाने में होता तो उसकी खुल्लत को देखता, वो अल्लाह का कितना खलील है। और जो हजरत ईसा मूसा के जमाने में नहीं था, मूसा की शुजाअत नहीं देखी थी, वो चाहता है कि मूसा के जमाने में होता, मैं मूसा की शुजाअत देखता। और जो ईसा के जमाने में नहीं था, वो चाहता है कि मैं ईसा के दौर में होता, ईसा को रोज़ तकवा देखता। तो पैगंबर ने फरमा दिया कि जो आदम का इल्म देखना चाहता है, वो जो नूह का इल्म देखना चाहता है, इब्राहीम की खुल्लत देखना चाहता है, मूसा की शुजाअत देखना चाहता है, ईसा का ज़ोहद देखना चाहता है, मेरे भाई अली इब्न अबी तालिब को देख लो। तमाम अंबिया की सिफात का मुरक्कब यही अली इब्न अबी तालिब। हैदरी नारे सलावत वही अली। सुभान अल्लाह पूछा कि मौला इस आयत का क्या मतलब है? जब अल्लाह मोहताज भी किसी का नहीं, बेशक मदद क्यों मांग रहा है? बंदे तो मदद मांगते हैं अल्लाह से, लेकिन अल्लाह की मदद मांग रहा है। वाह अब मौला ने क्या फरमाया? मौला ने फरमाया जो हम मदद मांगते हैं जब किसी दिल्लत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, किसी मुश्किल में होते हैं, उस मुश्किल को दूर करने में आजिल होते हैं, तब अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, से मदद लेते हैं। लेकिन अल्लाह का मदद लेना ऐसी मदद मुराद नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह का मदद मांगना मखलूक से ऐसी मदद मुराद नहीं कि अल्लाह माअज़ल्लाह आजिज है, माअज़ल्लाह किसी परेशानी मुब्तला है, तो परेशानी किसी मुश्किल में है, मुश्किल को दूर करना चाहता है, इसीलिए मखलूक की मदद चाह रहा है। नहीं नहीं, ऐसी मदद नहीं। वो मदद कैसी है? वो मदद ये है कि ये उसका लुत्फ़ ख़ास है। ये मदद मांगना उसका अपनी मखलूक पर लुत्फ़ ख़ास है। उसने अपनी मखलूक को एक मौका फराहम किया है नुसरत का। नुसरत का मौका क्यों फराहम किया? इसीलिए फराहम किया ताकि अपनी रहमतों से अपनी मखलूक को नवाजे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ताकि मखलूक के दर्जात बुलंद हों। माशाअल्लाह माशाअल्लाह दूसरे अल्फाज में अल्लाह ने इसमें पहल खुद ने की, अपने आप को मुकल्लफ पहले नहीं बनाया, वाह बंदे को मुकल्लफ बनाया। वाह ये नहीं कहा कि पहले मैं मदद करूंगा फिर तुम मदद करना। ना अल्लाह ने पहले बंदे को मुकल्लफ बनाया वाह कि तू पहले मदद मांग, पहले मदद कर। वाह तो पहले मदद कर किसकी? मेरी मदद कर। मेरी मदद कर क्यों बारेला? मेरी मदद कर ताकि तू मेरी मदद का अहल हो जाए। वाह 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 तू मेरी मदद कर ताकि तू मेरी मदद का अहल हो अहल हो जाए। जब तू मेरी मदद करेगा, मेरी मदद का अहल हो जाएगा, तुझे मुझसे मदद मांगने की जरूरत भी नहीं है, मैं खुद मदद करूंगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह फिर तुझे मुझसे मदद मांगने की जरूरत भी नहीं है। वाह 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 जब तू खुद मेरी मदद का अहल हो जाएगा, मैं तेरी मदद करूंगा। सुभान अल्लाह पारेला, हाँ वो मदद कैसी है? फिर जब मौला से पूछे कि मौला वो मदद कैसी है, जो मदद हमें अल्लाह की करनी है, वैसी मदद है। आपने सुना मदद है अल्लाह के दीन की नश्र व इशाअत करना। हाँ हाँ
سبحان اللہ سبحان اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کرنا نشر و اشاعت کرنا، اللہ کے دین کو نافذ کرنا، اللہ کے دین کو اپنی ذات پر نافذ کرنا، واہ اللہ کے دین کو اپنے گھر پر نافذ کرنا، واہ اللہ کے دین کو اپنے شاگردوں پر نافذ کرنا، واہ اللہ کے دین کو اپنے دوستوں پر نافذ کرنا، واہ 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 اللہ کے دین کو اپنے محلے میں نافذ کرنا، سبحان اللہ اللہ کے دین کو اپنے شہر میں نافذ کرنا، سبحان اللہ اللہ کے دین کو جتنی جتنی اس کی وسعت ہے، اس کی وسعت حکومت ہے، جہاں تک اس کا بس چلتا ہے اس کو نافذ کرنا، یہ اللہ کی مدد ہے۔ جتنی اس کی مدد میں کوشش کرے گا اتنا اللہ کی مدد کا زیادہ اہل ہوگا، سبحان اللہ ماشاء اللہ جتنی کوشش کرے گا اتنا اہل اتنا ہو زیادہ اہل۔ بے شک بے شک تو کیسے مدد کریں؟ پہلے اپنے سے شروع کریں، سبحان اللہ نماز پڑھنا اللہ کی مدد کرنا، واہ کیونکہ اللہ کے دین کو اپنے اوپر نافذ نافذ کرنا، کرنا نماز پڑھنا بے شک اللہ کی مدد، روزہ رکھنا اللہ کی مدد کر رہا ہے، زکوٰۃ دینا اللہ کی مدد کر رہا ہے، حرام کاموں سے بچنا اللہ کی مدد کر رہا ہے، بے شک بے شک امر بالمعروف کرنا اللہ کی مدد کر رہا ہے، نہی منکر کرنا اللہ کی مدد کر رہا ہے، جہاد فی سبیل اللہ اللہ کی مدد کر رہا ہے۔ اب ایک تو یہ طریقہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے، ایک تو خود کر رہا ہے اس طرح، دوسرا اس سے کوئی زیادہ عالم ہے، اس سے کہ اللہ کے دین کو زیادہ جاننے والا ہے، اس سے کوئی زیادہ امر بالمعروف نہی منکر کرنے والا ہے، اس سے زیادہ کوئی اللہ کے دین کو نافذ کرنے والا ہے، پھر اس کی مدد بھی کرے۔ واہ اس کی مدد کرنا حقیقت میں کس کی مدد کرنا ہے؟ اللہ کی مدد، سبحان اللہ اس کی مدد کرنا اللہ کی مدد کرنا ہے۔ مثلا اگر تمہارے ماحول میں، تمہارے معاشرے میں، تمہارے سماج میں اگر کوئی نہج البلاغہ سمجھا رہا ہے، سبحان اس اللہ کا معاون بننا، واہ واہ لوگوں کو اکٹھا کر کے لے آنا، ان کو دعوت دینا، ان کا بازو بننا، یہ اللہ کی مدد، بے شک بے شک اللہ کے دین میں اللہ کی مدد کرنا۔ ماشاء اللہ تفسیر قرآن بیان ہو رہی ہے اور لوگوں کو جہالت کو دور کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو علم قرآن سے روشناس کرایا جا رہا ہے۔ اب فقط ایک بندے کا کام نہیں ہے، اور جو مومن ہیں اگر اللہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، جس طرح اللہ نے فرمایا کہ میری مدد کرو، اس کا زور بازو بننا، اس کی قوت بننا، لوگوں کو دعوت کر کے لے آنا، اپنا مال خرچ کر کے دعوت العشیرہ کا ماحول بنانا، واہ 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 دعوت العشیرہ کا ماحول بنانا، تاکہ اس طرح اگر کوئی روح کے تبرک کے لیے نہیں ہو سکتا ہے، کچھ جسم کے تبرک کے لیے آ جائے تو کچھ نہ کچھ لے کر جائے، اور ان کو دعوت دینا، ان کو پیار محبت کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا، ان کو لے آنا اور ان کو بٹھا کر یہ معاونت کرنا، اس امر بالمعروف نہی منکر کرنے والے کی، نہج البلاغہ سمجھانے والے کی، احکام اسلام سمجھانے والے کی، قرآن مجید کی تفسیر سمجھانے والے کی، یہ اللہ کی مدد کرنا۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ صلوات اگر نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، خود امر بالمعروف بھی کرتا ہے، نہی منکر بھی کرتا ہے، جہاد بھی کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے، لیکن ایسا شخص جو اس سے نمایاں تھا یہ نفاذ کرنے میں، امر بالمعروف نہی منکر کرنے میں اس سے اولا تھا، اس نے اس کی مدد نہیں کی، خود تو نفاذ کرتا رہا لیکن اس کی مدد نہیں کی، کیا فرماتے ہیں معصوم؟ اس مدد کو کوئی فائدہ نہیں جو خود اس طریقے سے کر رہا ہے، کیونکہ جو اس سے اعلیٰ و عرفہ تھا اور وہ مدد کر رہا تھا، اس میں اس کو معاون بننا تھا۔ اگر وہ معاون نہیں بنا
اس کو مودے منہ جہنم میں ڈال دو، اللہ اکبر اللہ اکبر اس کو مودے منہ جہنم جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر مقصد یہ ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ واہ 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 یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، معصوم فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو کسی کو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، واہ واہ تب کامیاب ہو جاؤ۔ شخصیت نہ دیکھو، شخصیت ہے لیکن یہ پہلے ٹپے رہے تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی چھوٹا سا بندہ ہے لیکن حدیث پیغمبر بیان کر رہا ہے، ہمارے کسی معصوم کی حدیث پیش کر رہا ہے، یہ نہ دیکھو کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، یہ نہ دیکھو غریب ہے یا امیر ہے، یہ نہ دیکھو گاڑی ہے یا نہیں ہے، یہ نہ دیکھو کہ اس کے پاس دولت ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھو کیا بیان کر رہا ہے، لے لو پلے باندھ لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ایک سیدھا راستہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اعمال صالحہ کے ذریعے، امر بالمعروف کے ذریعے، نہی عن المنکر کے ذریعے اور جہاد کے ذریعے، نیک کاموں کے ذریعے وہ اللہ کی مدد خود تو کر رہا ہے، لیکن جو اس سے اولا ہے وہ اس کی مدد نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں دیتا، اس کو قیاس کرو کس کے ساتھ؟ شیطان کے ساتھ قیاس کرو۔ اللہ اکبر اس کو شیطان فَأَعْتَبِرُوا بالشیطان، اس کو قیاس کرو فَأَعْتَبِرُوا من الشیطان، شیطان سے، شیطان کے واقعات کو پڑھو، عبرت حاصل کرو۔ کس کو ہے؟ اسی کو حکم ہے جو مدد نہیں کر رہا، اسی کو حکم ہے۔ تو وہ شیطان والا واقعہ پڑھ جو سجدے کا انکار ہوا تھا، اللہ اکبر اور پھر اپنا محاسبہ کر، کہیں تو اس لسٹ میں تو نہیں چلا گیا۔ پھر ایک شخص جس طرح شیطان تھا، شیطان اللہ کو مانتا تھا، اللہ کو، مانتا اللہ کا منکر نہیں نہیں تھا۔ اب اللہ نے کیا حکم دیا؟ فاسجدوا لآدم، آدم کی طرف سجدہ کرو۔ اب یہ اللہ کا منکر ہوتا تو یہ بات نہ کہتا، کیا کہا؟ اس نے کہا بار الہ مجھے آدم کے سجدے سے معاف کر، میں تیری ایسی عبادت کروں کائنات میں کسی نے نہ کی ہو۔ اللہ اکبر اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا منکر نہیں تھا، اللہ کی عبادت کا منکر نہیں تھا۔ بے شک شیطان اللہ کا منکر نہیں تھا، اللہ کی عبادت کا منکر نہیں تھا، کیونکہ عبادت کا تو کہہ رہا ہے کہ میں عبادت کروں گا، اتنی کروں گا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، مجھے اس عبادت کی ضرورت ہے جو میری مرضی سے ہو، واہ 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 مجھے وہ عبادت نہیں چاہیے جو تیری مرضی سے ہو۔ بے شک بے شک یعنی یہ عبادات بنانا اللہ کا کام ہے، پہنچانا رسول کا کام ہے، بے شک حفاظت کرنا امام کا کام ہے، بے شک عمل کرنا ہمارا کام ہے، اس میں کمی بیشی کرنا ہمارا کام نہیں ہے، عبادات بنانا ہمارا کام نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، علی بابا علیہ بلند اب شیطان کس بات کا انکاری تھا؟ شیطان صرف ایک جملے کا انکاری تھا، آدم کی نبوت کا بھی قائل تھا، نبوت کا منکر بھی نہیں تھا، آدم کی نبوت کا منکر بھی نہیں تھا، ابھی تک نبوت پیش بھی نہیں کی گئی اس کے سامنے، لیکن نبوت کا منکر نہیں بنا، ایک جملے کا منکر تھا۔ کون سا جملہ تھا؟ فاسجدوا لہو، فاسجدوا لہو، اس کو سجدہ کرو۔ اسی جملے کا منکر تھا، اللہ کا منکر نہیں تھا، توحید کا منکر نہیں تھا، نبوت کا منکر نہیں تھا، عبادت کا منکر نہیں تھا، فقط کس کا منکر تھا؟ حکم کا منکر تھا، حکم حکم کا منکر تھا۔ حکم دیا سجدہ کر، سجدہ نہیں کیا، قیاس کرنے لگ گیا، اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کون سی ہدایت ہے یہ۔ اگر یہ ہدایت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ہدایت ارائیہ، دوسری ہوتی ہے ہدایت عیسالیہ۔
ہدایت الہیہ کیا ہے؟ عبادت بتانا، ہدایت دینا، اس کا طریقہ بتا دو، اب جاؤ کرو۔ اصالیہ کیا ہے؟ اصالیہ یہ ہے کہ عبادت صرف بتانا نہیں، انجام دینا، اس سے کہنا جس طرح میں کر رہا ہوں اس طرح کر، واہ واہ یہ ہدایت ہے اصالیہ۔ یہ الہیہ یہ ہے، ایک بچہ ہے، میں نے اس کو نماز سکھا دی، میں نے کہا یہ نماز ہے، یہ اس کا طریقہ ہے، اس طریقے سے پڑھا کرو، ہدایت الہیہ ہے۔ اصالیہ یہ ہے، میں نے سکھائی، سکھا کر آگے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا میں بھی پڑھ رہا ہوں، مجھے دیکھ کر پیچھے پیچھے تو بھی پڑھ، میں رکوع کروں تو رکوع کر، میں سجدہ کروں تو سجدہ کر، جو کام میں کروں تو وہ کر، یہ ہدایت اصالیہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اگر کوئی راستہ پوچھے مدرسے کا، مزید آسان کروں، وہ کہے کہ جمیرۃ النجات کہاں ہے، آپ کہیں کہ یہ گلی ہے فلاں، اس گلی سے ہوتے ہو فلاں فلاں راستہ ہے، چلے جاؤ آگے، علم لگا ہوا ہے، اس کا بورڈ لکھا ہوا ہے، یہ ہدایت الہیہ ہے، یہ ہدایت الہیہ ہے۔ اگر کسی نے پوچھا ملک یہاں سے ملک صاحب وہ مدرسہ کا راستہ کہاں ہے، ملک صاحب چل پڑے، میں آگے آگے جا رہا ہوں، میرے پیچھے پیچھے چلے آنا، اللہ، یہ ہدایت مثالیہ ہے۔ ہدایت الہیہ میں اگر آدمی راستہ چھوڑ جائے، ادھر ادھر بھول جائے، اس میں گرفت نہیں ہے، رستہ رس چھوڑے سے وہ چپ گئے رستے کرنے، ان قصور کے جانتا اللہ رسے تھے اسے سمجھا، ماشاء اللہ ماشاء رسے تھے اسے اللہ، سمجھانے سے۔ ہدایت اصالیہ، ملک صاحب کے میں یوتا پہ پیچھے لگا، ملک صاحب رستے کے نہیں آدھا پہ اور رستے کے اوپر ہی گلی بول گئے، جان وہ خود اس بات کا جو ہے مجرم ہے، حالانکہ اس کو ہدایت، اس کو منزل مقصود تک پہنچانا تھا، اپنا راستہ خود بدل لیا، اس بات میں مجرم ہے۔ اگر وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکا اس کا مجرم خود ہے، میری ہدایت دینے والے قصور نہیں ہے۔ یہ شیطان کو جو سجدے کا حکم تھا یہ ہدایت الہیہ نہیں تھی، اگر ہدایت الہیہ ہوتی واہ واہ یہ شیطان نہ بنتا، واہ 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 ماشاء اللہ، اگر ہدایت الہیہ ہوتی یہ شیطان نہ بنتا، یہ ہدایت اصالیہ تھی۔ کیا حکم تھا؟ اذا نفخت فیہ من روحی، جب بھی میں اس میں روح پھونکوں، واہ 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 واہ، جب بھی میں روح پھونکوں، فقط اس کو حکم نہیں تھا فقعوا لہ ساجدین، سب کے سب تم سجدے میں گر پڑنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، شیطان کو بھی حکم تھا جس طرح فرشتے سجدہ کرے تو نے اسی طرح سجدہ کرنا ہے، ہدایت اصالیہ تھی، اس کا منکر ہو گیا، سب نے سجدہ کیا، ان کو دیکھ کر بھی منکر ہو گیا، واہ واہ واہ، اس لیے شیطان ہو گیا، ماشاء اللہ بڑھیا، اسی لیے شیطان ہو گیا۔ اب اگر کوئی اللہ کو تو مانتا ہے، آپ تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے، اللہ کو تو مانتا ہے، اگر کہتا ہے اللہ کو تو مانتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی مجھے نبی کی نبوت میں شک ہونے لگتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کبھی کبھی نبی کی نبوت میں شک ہونے لگتا ہے، اور کبھی کبھی تو یہ کہتا ہے کہ آج جتنا شک مجھے نبی کی نبوت میں ہوا اتنا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اس کا مطلب ہے پہلے شک ہوا کرتے تھے، آج زیادہ ہوا۔ واہ واہ اللہ، آپ ذرا قیاس کیجئے، شیطان توحید کا منکر نہیں تھا، نبوت کا منکر نہیں تھا، شیطان بنا، وہ توحید کا منکر نہیں ہے، نبوت کے بارے میں شک کر رہا ہے، بڑا مجرم شیطان ہے یا وہ؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑا مجرم وہ ہے یا وہ؟ دوسرا کہتا ہے میں توحید کا اقرار بھی کرتا ہوں، میں نبوت کا اقرار بھی کرتا ہوں، توحید کو بھی مانتا ہوں، نبوت کو بھی مانتا ہوں، مگر ولایت علی کو نہیں مانتا، اللہ اکبر اللہ اکبر، مگر ولایت علی کو نہیں مانتا۔ یہ ولایت علی ہدایت الہیہ نہیں ہے، ہدایت اصالیہ ہے۔ بے شک بے شک،
ہدایت الہیہ نہیں ہے۔ اگر ہدایت الہیہ ہوتی پیغمبر وہی علی کو ساتھ نہ لے آتے، وہی کھڑے کھڑے کہہ دیتے کہ وہ ایک علی مدینہ میں ہے اور وہ میرا ولی ہے، میرا وسیع ہے، اس کی پیروی کرنا۔ اور کوئی کہہ سکتے تھے، پیغمبر نے تو کہہ دیا تھا، میرے سامنے تو کوئی اور علی آ گیا تھا، میں علی کو پہچان نہیں سکا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کون علی ہے، مجھے نہیں تھا۔ جب پیغمبر نے پلانوں کا ممبر بنا کر بازو کو پکڑ کر دکھا دیا، ہاتھ پکڑ کر دکھایا، یہ علی من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کون علی؟ یہ علی جس کا میں ہاتھ پکڑ کر بلند کیے ہوئے ہوں۔ یہ ہدایت عیسیٰ ہے۔ یہ ہدایت عیسیٰ ہے۔ ہدایت عیسیٰ کا منکر شیطان ہے۔ ہدایت عیسیٰ کا منکر جو شک کرنے والا تھا وہ شیطان سے بھی برا ہے، اور یہاں نبوت کو مان رہا ہے، رسالت کو مان رہا ہے، توحید کو مان رہا ہے۔ شیطان بھی اسی طرح تھا، لیکن آیت بلغ کے مطابق فرمان پیغمبر کو نہیں مانا اس نے۔ پیغمبر نے حالانکہ دکھا دیا، ہدایت الہیہ کا انتظام نہیں کیا، ہدایت عیسیٰ کا اہتمام کیا پیغمبر نے۔ پیغمبر پکا بدے، ہاں پکا بدے، تاکہ یہ انکار کرے تو اورو نہ کھڑے، یہ انکار کرے تو اورو نہ کھڑے، توڑ بنجے۔ اسی لیے پیغمبر نے ہاتھ پکڑ کر دکھا دیا۔ یہ ہدایت عیسیٰ کا اہتمام کر کے پیغمبر نے 1.25 لاکھ کا مجمع سب کو دکھا دیا، اور پھر صرف ہدایت عیسیٰ کا اہتمام فقط اتنا نہیں کیا، پھر یہ بھی فرمایا کہ جو یہاں جو بلغ شاہد الغائب، یہ جو کچھ دیکھا ہے یا سنا ہے، جو نہیں ہے ان کو سنا۔ جو کچھ دیکھا ہے یا سنا ہے ان کو بتا دینا۔ اب بیعت ہوتی رہی 3 دن تک، 3 دن تک بیعت ہوتی رہی۔ اب جو پہلے جاتے تھے، جو ہر جنگ میں سب سے پہلے آ جایا کرتے تھے، ہر میدان سے پہلے آتے تھے، آج میدان غدیر سے وہ 3 دن لیٹ کیوں ہو گئے؟ اگر خود نہیں بتائیں گے پوچھنے والے پوچھیں گے، اسی لیے پیغمبر نے بیعت کا اہتمام کیا، اتنے دن لگے تاکہ وہ خود پوچھیں، خود یہ نہ بھی بتائیں تو خود پوچھیں، ایسے تمہاری کیوں لیٹ تھی کہ آگے خیر ہے، تاکہ یہ اہتمام بھی ہو جائے۔ اب بات یہ ہے، اب یہ رزلٹ نکال رہا ہوں میں، کہ جو نماز روزہ اعمال صالحہ کے ذریعے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے ذریعے وہ اللہ کی مدد تو کر رہا ہے، لیکن کسی امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرنے والے کا ساتھ نہیں دیا تو وہ جہنم کا حقدار۔ اب بتاؤ کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرنے والا علی سے کو بڑا ہو سکتا ہے؟ حسین سے کو بڑا ہو سکتا ہے؟ حسن سے کو بڑا ہو سکتا ہے؟ جس نے علی کا ساتھ دیا وہ تھے علی کے اللہ کی مدد کرنے والے، وہ تھے اللہ کی مدد کے حقدار۔ جس نے حسن کا ساتھ دیا وہ تھے اللہ کی مدد کرنے والے، وہ تھے اللہ کی مدد کے حقدار۔ جس نے حسین کا ساتھ دیا، جس نے حسین کا ساتھ دیا وہ تھے اللہ کی مدد کرنے والے، وہ اللہ کی مدد کے حقدار۔ اور حسین نے کہا تھا، حسین کا کیا تھا کہ انی لم اخرج عاشرا ولا بن ولا مفسدا ولا ظالما۔ میں دوبارہ وصیت کو دوہرا رہا ہوں کہ میں کوئی انانیت کے لیے نہیں نکل رہا، تکبر و غرور کی خاطر نہیں نکل رہا، میں کوئی اسی لیے نہیں نکل رہا کہ میں کوئی اجارہ داری قائم کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی تکبر و غرور کی وجہ سے نہیں نکل رہا کہ یہ کیوں بن گیا ہے، میں کیوں نہیں بنا، میں کوئی فساد پھیلانے نہیں جا رہا، میں کوئی ظلم کرنے کے لیے نہیں جا رہا،
بلکہ میں کس لیے جا رہا ہوں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اور کیا چاہتا ہوں؟ اريد ان امر بالمعروف، میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں، وانہی عن المنکر، نہیں المنکر کروں، واسیر بسیرت جدی و ابی، اپنے نانا اور بابا کی سیرت پر چلوں۔ الا ترون، کیا تم نہیں دیکھتے ہو ان الحق لا یعمل به، حق پر عمل نہیں کیا جا رہا، وان الباطل لا یتناہی عنہ، باطل سے روکا نہیں جا رہا۔ ان حالات میں حسین جیسا شخص، حسین جیسا ذمہ دار شخص چپ کر کے بیٹھا رہے، میں اسی لیے جا رہا ہوں۔ میرے قیام کو اگر کوئی اس کا مقصد ختم کرنا چاہے تو نہ کر سکے، اس لیے امام نے لکھ کر دیا۔ اب حسین کہہ رہے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں، امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اب بتاؤ حسین سے بڑا مصلح کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ حسین نے فقط یہ نہیں لکھا، حسین نے 10ویں کے دن یہ بھی فرمایا حال من ناصر ینصرنا، اگر وصیت نامہ تو بابل لوگ پڑھیں گے کہ جن کے پاس ہے، جن کو پتہ ہے، لیکن واضح طور پر بلا بھی لوں اللہ کی مدد کے لیے۔ اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم میری مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ مقصد یہ ہے کہ میرا کوئی نمائندہ بھی میرے دین کی اشاعت کرنے لگے، اس کے نفاذ کرنے لگے، خیال رکھنا اس کی مدد کرنا، خیال رکھنا اس کی مدد کرنا، اس کا ساتھ دینا۔ اب حسین کس کا نمائندہ ہے؟ اللہ کا نمائندہ ہے۔ عام امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا غیر معصوم نہیں ہے، معصوم شخصیت ہے، امام ہے، علی کا بیٹا ہے، رسول کا نواسا ہے، نابغہ روزگار ہے، ایسی شخصیت۔ اب اس کا ساتھ دینا، اور یہ بھی ہے کہ خود بلا رہا ہے، حجت تمام کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ امام حسین کو خوف تھا، امام حسین کیوں غربت کا استغاثہ بلند کر رہے تھے؟ اس لیے نہیں کہ وہ ڈر رہے تھے اشقیاء سے، اس لیے نہیں کہ وہ زخموں سے ڈر رہے تھے، تلواروں سے ڈر رہے تھے، نیزوں سے ڈر رہے تھے، نہیں، اسی لیے وہ غربت کا استغاثہ بلند کیا، لوگوں کو مدد کے لیے بلا رہے تھے، اسی لیے بلا رہے تھے کہ کوئی ہے جو حسین کے مشن کو آگے چلائے، کوئی ہے جو حسین کے مقصد کو، حسین کے مشن کو آگے چلائے۔ اب حسین نے اس وقت لوگوں کو پکارا، اب جس نے مدد کی اس نے اللہ کی مدد کی، جس نے اللہ کی مدد کی اللہ کی مدد کا حقدار ہوا۔ جب اللہ کی مدد کا حقدار ہوا، اگر وہ گناہ گار تھا گناہ بخشے گئے، اگر نیک تھا درجات بلند ہوئے، اگر نیک تھا درجات بلند ہوئے۔ اب یہ سمجھے، ہم یہ نہ سمجھے امام حسین نے تو اس وقت لوگوں کو کہا تھا شکر استقینا سے، نہیں، امام حسین کا استغاثہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ اس وقت بھی جس نے حسین کا ساتھ دیا وہ مدد کے، خدا کی مدد کے حقدار، جس نے ساتھ نہیں دیا وہ کس کے؟ جہنم کے حقدار۔ اللہ نے فرمایا جب عام مبلغ کی مدد کا نہ کرنے والا اونھے جہنم میں جا سکتا ہے تو حسین کی مدد نہ کرنے والا جہنم سے کیسے بچ سکتا ہے؟ تو اسی لیے جب حسین نے استغاثہ بلند کیا، اور استغاثہ ہمارے لیے بھی ہے، کوئی ہے حال من ناصر ینصرنا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا، یہ میرے مقصد کو آگے چلانے والا، اپنی زبان کے ذریعے، اپنا مال خرچ کرنے کے ذریعے، اولاد کی تربیت کے ذریعے، اپنے دوستوں کی تربیت کے ذریعے، اپنے گھر کے ماحول کو صحیح حسینی بنانے کے ذریعے کوئی ہے میری مدد کرنے والا، میری مدد کرے، میرے مشن کو آگے چلائے، میرے مقصد کو آگے چلائے۔ اب حسین سب کو کہہ رہے ہیں، حسین سب کو کہہ رہے ہیں، جتنی کسی کی وسعت علمی ہے، جس کی قدرت ہے، اتنا اس پر استغاثہ ہے، اتنا امام کا حکم ہے، امام بلا رہے ہیں۔ اب بھی جو حسین کے مشن کی، حسین کے مقصد کو زندہ کر کے حسین کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور اس کے ثواب کا حقدار ہوگا۔ اگر کوئی حسین کے مقصد کی مخالفت کرے گا یا حسین کے مقصد کو آگے نہیں چلائے گا تو
وہ بھی اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے حسین کی مدد نہیں اللہ اکبر جنہوں نے حسین کی مدد نہیں جواب کا مسئلہ ہے۔ علامہ علی لگے ندوی آرزہ مقاموں بہترین جملے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ میدان کربلا میں دو محاذ تھے۔ اور میدان کربلا میں دو محاذ تھے۔ آج وہ رات ہے کہ جو گزشتہ شب تھی نا، ہر شوہر والی بیوی کا شوہر موجود تھا، ہر بیوی کے جو بیٹوں والی جس کے بیٹے موجود تھے، بیویوں کے پردے موجود تھے، قیام موجود تھے، پہرے دینے والے موجود تھے۔ لیکن آج وہ شب آگے جس کو شام غریبہ کہا جاتا ہے، آج بھائیوں کے بہنوں کے بھائی نہیں رہے، اور جو بیوی شوہردار تھے ان کے شوہر نہیں رہے، جو صاحب اولاد تھے ان کی اولادیں نہیں رہی، جن کے پیرا دینے پردوں سے محافظ تھے پردوں کے محافظ نہ رہے، پردوں کے محافظ نہیں رہے۔ اور کیا کہوں کہ جو بیویوں کے پردے تھے اس وقت، آج وہ پردے نہ رہے، آج پردے نہ رہے۔ ہم آل محمد کی خدمت میں قصہ پیش کرتے ہیں، سب سے پہلے یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آل محمد ہمارا قصہ قبول کر لیجئے، مولا ہمارا قصہ قبول کیجئے، ہم سارے تیری بارگاہ میں اکٹھے ہوئے ہیں تجھے 146 شہداء کا پرسہ دینے کے لیے، تمہاری دادیوں کے پردے کا پرسہ دینے آئے ہیں، تمام شہیدوں کی شہادت کا پرسہ دینے آئے ہیں، ہمارا پرسہ قبول کر لیجیے۔ حضرت اللہ میں کہہ رہا تھا کہ کربلا میں دو محاذ تھے، ایک محاذ صبح عاشور سے لے کر عصر تک تھا، دوسرا محاذ عشر عاشور سے لے کر شام تک۔ ایک محاذ کا جو صبح سے لے کر عصر عاشور تک تھا، اس محاذ کے سربراہ کا نام تھا حسین۔ جو محاذ عصر عاشور سے شروع ہوا شام تک تھا، اس محاذ کے سربراہ کا نام تھا زینب۔ اللہ تمہاری باتوں کو قبول فرمائے۔ اس محاذ کی سربراہ کا نام کیا تھا؟ زینب۔ اب دوسری بات سنیں، سمجھے میری بات کو، کہ جو پہلے محاذ کے سربراہ تھا، پہلے محاذ کے سربراہ سے اللہ نے جو کام لیا وہ حسین کی خاندانی روایات کے مطابق تھا۔ پہلے محاذ کے سربراہ سے جو اللہ نے کام لیا وہ حسین کی خاندانی روایات کے مطابق تھا۔ اگر بیٹا لیا، بیٹے پہلے بھی اس خاندان کے اسلام کی راہ میں خرچ ہو چکے تھے۔ اگر بھائی لیا، بھائی پہلے بھی اس خاندان کے خرچ ہو چکے تھے۔ اگر عباس کے بازو لیے، جعفر اختیار کے بازو پہلے بھی اسلام پر خرچ ہو چکے تھے۔ جو اس سربراہ سے کام لیا تو کوئی نوکھا کام نہیں تھا، حسین کی خاندانی روایات کے مطابق تھا۔ لیکن جو دوسرے محاذ کی سربراہ سے کام لیا وہ اس کی خاندانی روایات کے مطابق نہیں تھا۔ جو کام زینب سے لیا اللہ نے زینب سے کام لیا، اس دوسرے محاذ کی سربراہ سے کام لیا، وہ ان کی خاندانی روایات کے مطابق نہیں تھا، اس کی خاندانی روایات کے مطابق نہیں تھا۔ کیسے؟ جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھے، اس کے ہاتھوں میں رسیاں، سائر ننگے، وہ کربلا سے کوفہ سے شام، کبھی کسی دربار، کبھی کسی بازار، یہ کام خاندانی روایات کے مطابق
मुताबिक नहीं था। ये महाज शुरू हुआ, पहला महाज खत्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ। पहले महाज के सरबराह ने दूसरी महाज के सरबराह को चार्ज दे दिया। असर के वक्त पहले महाज के सरबराह ने दूसरे महाज के सरबराह को बहन को अपना चार्ज दे दिया। बहन, मेरा महाज खत्म हो गया, अब तेरा महाज शुरू है, ये चार्ज ले लो। और किन हालात में? और दूसरे महाज के सरबराह ने जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में चार्ज लिया। अगर तो और खातून होती, मैं कहता खातून नहीं, अगर कोई मर्द होता तो मर जाता। ये अली की शेर दिल बेटी थी, ये चार्ज ले लिया। हालात क्या थे? कैसे मुश्किल हालात थे? मुश्किल हालात ऐसे थे, भाई का जनाजा तीनों में नमाज के सामने पड़ा है और उसको सुमुतले पमाल हुआ सामने पड़ा हुआ है। अब्बास का बाजू बुरीदा जिस्म सामने पड़ा हुआ है। अब्बास के बाजू करबला के रेत पर सामने पड़े हुए हैं और मोहम्मद की लाशें सामने पड़े हुए हैं और मोहम्मद की लाशें सामने हैं। ऊपर रात होने वाली है, रात होने वाली है। छोटे छोटे यतीम बच्चे हैं, बेवारिस औरतें हैं, इनको भी इकट्ठा करना है। अब खैमे नहीं है, खैमे भी नहीं है। अब हालत क्या होगी? ऐसे मुश्किल हालात हैं। और मर्द क्या है? एक बीमार बच गया, एक छोटा बाकर है तो कम सिन है, उसकी उम्र कम है, उधर करबला का जंगल है। ऐसे माहौल का ऐसा मौका है। अब जरा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने ऐसे माहौल में चार्ज संभाला, ऐसे माहौल में चार्ज संभाला कि वहाँ कौम अश्किया ने घेरा दिया हुआ है, कौम अश्किया ने घेरा दिया हुआ है। तो चार्ज का संभालना था। अभी सरबराह चार्ज को मुकम्मल तौर पर संभाल नहीं सका था। इतने में आवाज आई, लूटो तबर्रो का। अभी तक चार्ज मुकम्मल नहीं संभाला।